अस्सलाम वालेकुम। मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियो मैंने अपलोड की है, जो आप देख रहे हैं इस वक्त, जो जिस पे आपने क्लिक किया है अभी, इसमें मैंने एक सवाल का जवाब दिया है कि जो एलिगेशन या जो एक रबिश सी बात जो ईथीस्ट जावेद अख्तर साहब ने कही थी, उसको मैंने सिर्फ एक का जवाब दिया है। अभी 6 सवाल, 6 ऐसी बातें, 6 ऐसे इल्ज़ाम जो उन्होंने इस्लाम पे लगाए या अल्लाह ताला पे लगाए या इस्लाम को जो फैलाने वाले उलमा हैं उन पे लगाए, ठीक है, या मुसलमानों को टारगेट किया। अभी उसके 6 मज़ीद क्वेश्चंस का जवाब मैंने देना है और वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड्स में दूंगा। ये एपिसोड 1 थी। जो बाकी 6 क्वेश्चंस हैं उनको मैं नेक्स्ट अपकमिंग एपिसोड्स में, जो अगले होंगे इंशाल्लाह, जो अगली वीडियो होगी इसके फ़ौरन बाद, उसमें मैं काउंटर करूंगा इंशाल्लाह। अभी आप इस सवाल का जवाब देखिए, नेक्स्ट में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। शुक्रिया। इन्होंने कहा कि जी सवाल ना करने वाले को तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। आपके एक्सेप्ट करने से खैर क्या होता है? सवाल का मना कहाँ है? बिल्कुल मना नहीं है, लेकिन जो लहजा इनका है उस वीडियो में, उससे तो साफ लग रहा है कि तकब्बुराना गुरूर, कि जैसे इन्होंने फतह कर लिया हो सब कुछ। और आगे आप जैसों को जवाब दिया अल्लाह ने, क्योंकि अल्लाह ने बनाया ना आप लोगों को, अल्लाह फितरत जानते हैं। कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा। आपको वाकई सवाल करने का शौक है, बैठिए, इस नियत से बैठिए कि या तो वो कायल कर हो जाएगा आपकी दलील से, या आप कायल हो जाएंगे उसकी दलील से। जब उठेंगे तो इस चीज पे उठेंगे। बैठिए, ताकि आपकी भी नियत हो इस्लाह की, उसकी भी नियत हो इस्लाह की। फिर बैठिए ना, हिम्मत है तो बैठिए, जाकिर नाइक साहब के साथ बैठ जाइए। वैसे तो उनके कैलिबर के नहीं हैं आप। अल्लाह ताला नजर नहीं आता, क्यों नहीं नजर आता? ना आवाज सुनाई देती है, ना कोई प्रेजेंस फील होती है, ना हमने जहन्नुम जन्नत देखी, ना हमने नबियों को देखा, ना हमने वही उतरते हुए देखी, ना कभी किसी फरिश्ते को देखा। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं सैयद ज़ैद नकवी, और आज मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पे बात करनी है। पेपर्स हैं मेरे पास कुछ, ठीक है, और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एक चैलेंजिंग चीज़ है, और मज़ा आएगा उन लोगों को जो सुनते हैं मेरी वीडियोस को, व्यूअर्स को, और जो न्यू व्यूअर्स भी होंगे उनको भी इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि बात समझ में आएगी। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस वीडियो के शुरू में कि जो बातें मैं कहूँ इसमें, वो सबके दिलों में घर कर जाएं, जगह बना लें इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। छोटी सी कोशिश है, बाकी अल्लाह के ऊपर है। और समझने वाले अगर इस नियत से इस वीडियो को देखेंगे, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हों, ईथियस्ट हों या मुस्लिम्स हों, कुछ भी हों, अगर वो इस चीज़ से देखेंगे कि यार हमने, अगर हम गलत हैं तो हम सीख जाएं, बस अगर इतनी सी भी नियत होगी, तो मुझे यकीन है कि ये बात आपके दिल में घर ज़रूर करेगी। ठीक है ना? क्योंकि अगर आप गलत नहीं होंगे तो फिर सही होंगे तो वो असर नहीं करेगी, गलत होंगे तो असर कर जाएगी। अच्छा, मेरी वैसे कोशिश थी कि जिस शख्सियत पे मैं बात करने लगा हूँ उसका मैं अभी नाम डिस्क्लोज कर दूंगा इंशाल्लाह, बेफिक्र रहिए थोड़ी सी देर में। लेकिन मेरी ख्वाहिश थी, कोशिश भी पूरी थी टिल द एंड के मैं उस शख्सियत का नाम लेके, उस शख्सियत की जो वीडियो है, जहाँ जिस सेमिनार से उन्होंने ये खिताब करके बातें कही, ये एलिगेशंस बहुत ही तकब्बुराना तरीके से और गुरूर के साथ उन्होंने लगाई, तो वो वीडियो साथ में मैं शुरू में अपनी वीडियो पे वो उनका क्लिप भी लगाऊं, ताकि व्यूअर्स को डायरेक्ट पता चल जाए। लेकिन मैं अभी, क्योंकि ड्यू टू कॉपीराइट, मैं थोड़ा सा उस चीज़ को नहीं कर सका, इस वजह से मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दूंगा कि जिस वीडियो को सामने रखकर मैं उस शख्सियत के एलिगेशंस का जवाब दिया। उस शख्सियत का मैं नाम बता देता हूँ, जावेद अख्तर साहब। ठीक है ना? पुरानी जनरेशन जो है थोड़ी सी 90s की और 80s की, वो तो उनको जानती होगी, और हमारा जो यूथ है वो भी शायद काफ़ी हद तक उनको जानता हो। जो अभी का यूथ है, 2010 से लेके जो स्टार्ट हुआ है और अभी अर्ली 2000s का, तो हो सकता है वो जानता हो। इंडियन पोएट, शायर, फिल्म राइटर भी हैं, और बहुत अच्छी और बहुत ज़बरदस्त उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं टुवर्ड्स द इंडियन सिनेमा। एक्सपीरियंस बहुत है, अल्फाज उर्दू पे बड़ा उनको एक कमांड है, नो डाउट। ठीक है ना? लेकिन उन्होंने, जिस सेमिनार की मैं बात कर रहा हूँ, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा, आप उस पर जाके देख सकते हैं, जो उन्होंने एलिगेशन लगाई हैं, वो बेसिकली इथियस्ट हैं। ठीक है ना?
ایتھیزم کو فالو کرتے ہیں، اور ابھی سے نہیں کافی ٹائم سے، اور انہوں نے اسلام کو کافی ٹارگٹ کیا ہے، کیونکہ میں اسلام کا ایک چھوٹا سا حقیر سا ریپرزنٹیٹیو ہوں۔ مجھے ان کی ویڈیو کا لنک کسی نے بھیجا کہ یہ دیکھیں، میں نے سنی تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ تو انہوں نے کہا نہیں آپ اس پہ بات کریں، آپ اس پہ بات کریں۔ میں نے کہا اسکالرز میں کی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کی ہے۔ پھر انہوں نے مجھے اس پہ بھی لنکس دیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، نہیں آپ بھی کریں، کہیں تو کچھ کہیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے ابھی کہہ دیتے ہیں اس پر، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے دے جنہوں نے یہ باتیں کہیں کہ اسلام کے اوپر یا وہ۔ میں بیسکلی مجھے زیادہ نالج نہیں ہے ہندوازم سکھزم کے، حساب سی بات ہے، جو چھوٹی موٹی حقیر سی نالج ہے، بہت ہی ادنا سی، اللہ کی دی ہوئی اسلام پہ، میں اس پر اپنے رب کے دین کو انشاءاللہ ڈیفینڈ کروں گا۔ پہلا سوال اسی ویڈیو میں انہوں نے کیا، اور اس میں وہ مخاطب ہوئے مسلمانوں سے، اور انہوں نے کہا کہ بھئی اسلام میں ہے، اور مولوی حضرات فرماتے ہیں، یا مولوی حضرات یا علماء کا تو انہوں نے نام نہیں لیا، لیکن ان کے کہنے کا مطلب یہی تھا کہ یہ جو اسلام کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں، ٹھیک ہے، یا دین ہے اسلام جو ہے، وہ بیسکلی یہ کہتا ہے کہ تم اشرف المخلوقات ہو، ٹھیک ہے، تم سب سے افضل ہو، سب سے اشرف ہو۔ افضلیت کے بارے پہ وہ ڈسکس کر رہے تھے، اور جس طرح کا لہجہ ان کا تھا یہ بولتے ہوئے، تو اس سے یہ بات واضح ہو رہی تھی کہ یہ اس چیز پہ زیادہ بلیف یا زیادہ فیتھ ان کا نہیں ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ تو پہلے تو میں اسی پوائنٹ پہ رک کے قرآن ہی سے میں اس کا جواب دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اسی پوائنٹ پہ میں رک رہا ہوں، اور قرآن سے ہی میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ اچھا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں سورت نمبر 17 اور آیت نمبر 70، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک آیت ہے، اچھا میں آیت عربک کی نہیں بتا رہا کیونکہ میں چاہوں گا کہ ویڈیوز جو ہیں وہ شارٹ ہوں، لیندی نہ ہوں، تو میں عربک جو ہے وہ چھوڑ رہا ہوں، اردو کا مفہوم بتا رہا ہوں اور ریفرنس ساتھ میں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر بتا دیتا ہوں، 17 سورت ہے، سورہ بنی اسرائیل، 15واں سپارہ، اور آیت نمبر ہے 70۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، آیت کا مفہوم بتانے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بنی آدم، یعنی پوری انسانیت کی اللہ بات کر رہے ہیں، بنی آدم یعنی آدم کی اولاد، یعنی پوری انسانیت، اس میں مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، ہندو کی بھی ہو رہی ہے، سکھ کی بھی، یہودی، کرسچن، ایتھیسٹ، سب کی ہو رہی ہے، all the creations of اللہ، سب کو اللہ نے اس میں مخاطب کیا ہے کہ اے بنی آدم، ہم نے تم کو عزت بخشی، رسپیکٹ، ڈگنیٹی، آنر بخشا، اور تمہیں خشکی اور تری میں، خشکی یعنی زمین، پہاڑ، ٹھیک ہے، صحرا، اور تری یعنی کہ جو ویٹنس ہوتی ہے، یعنی کہ دریا ہیں، سمندر ہیں، آبشاریں ہیں، تو ہم نے تمہیں خشکی اور سمندر میں سواریاں عطا کی، اور تمہیں رزق جو عطا کیا وہ پاک ذریعوں سے، پاک وسیلے سے، یعنی جو ریسورس ہے وہ لیگل ہے، سمندر ہے اس میں مچھلی ہے، کھاؤ، جتنی کھانی ہے کھاؤ، پاک ہے، بعض پرندے بھی پاک ہیں، کھا سکتے ہیں آپ ان کو، ٹھیک ہے، بعض جانور پاک ہیں، سبزیاں ہیں، پھل ہیں، میوے ہیں، ان کے اپنے ذائقے ہیں، ڈرائی فروٹس، اور تمہیں باقی تمام مخلوقات پر جنہیں اللہ نے پیدا کیا، یعنی ان مخلوقات کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اور باقی مخلوقات پر جنہیں اللہ نے پیدا کیا تمہیں فضیلت بخش کے برتر کر دیا، یعنی فضیلت تمہیں عطا کر کے برتر بنا دیا تمہیں اللہ نے، برتر یعنی سپیریئر بنا دیا۔ تو انہوں نے جو ویڈیو میں بات کی نا، جس کا لنک میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں آپ کو ڈسکرپشن میں دوں گا، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ جی سپیریئر ہے انسان، وہ تو ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ وہ ہے۔ اچھا اس پہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ جی اس میں تو یہ کہا گیا ہے کہ اکثر کو بنایا ہے، کثیر کا ورڈ یوز ہوا ہے، اکثر کو اللہ نے برتر بنایا ہے، اکثر کے اوپر انسان کو برتر بنایا اللہ نے، اکثر مخلوقات کا، سب کا تو ذکر ہی نہیں ہو رہا، یہ فرمایا۔ دیکھیں انسان کا جو اسٹرکچر ہے نا، کس چیز میں بنایا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں یار زیرو، انسان کی جو ہیومن فریکوینسی ہے سننے کی، وہ زیرو سے کیوں نہیں شروع ہوتی؟
20 ہرٹ سے 20,000 ہرٹز ہے. یہ بعض لوگ اشکال کرتے ہیں، ایتھیسٹ ہو گئے یا اس طرح کے لوگ جو ہو گئے، وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ یار کون سی افضلیت ہے، کہاں کے یہ سپیریئر ہیں؟ اس سے اچھی تو ساؤنڈ آڈیبل فریکوینسی رینج جو ہے وہ پرندوں کی ہوتی ہے، زلزلہ آتا ہے انہیں سنائی دیتا ہے، 20 سے کم ہوتی ہے. انسان کی بھی تو 1 سے لے کے 20,000 نہیں، انفینٹی ہونی چاہیے تھی. یہ بات کرتے ہیں یہ کہاں کا اشرف ہے؟ یہاں بات ہو رہی ہے افضلیت کی اس چیز کو سامنے رکھ کے کہ انسان کا جو اسٹرکچر ہے، جو اسٹرکچرل اس کی ایک فگر ہے، وہ بہت ڈفرینٹ ہے، بہت الگ ہے. ایک پرشین کیٹ ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی ٹائپس ہوتی ہیں لیکن شکل 90% 95% ملتی ہے، اور نہیں بھی ملتی تو عادات ملتی ہیں. کھانے کے بعد ان کو اپنا منہ صاف کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اپنے اپوزٹ جینڈر کو دیکھ کے وہ اٹریکٹ ہوتی ہیں، اپنے سیم جینڈر کو دیکھ کے وہ لڑائی کی طرف آگے بڑھتی ہیں، یا اپنے جو اس کا جو مالک ہوتا ہے پیٹ کو رکھنے والا اس سے بہت محبت کرتی ہیں. اسی کو نہیں، یہ نہیں اسی کو مار دیں جان سے. تو یہ کیٹس کی بات میں کر رہا ہوں. کہیں نہ کہیں ان کی نیچر بہت ملتی جلتی ہوتی ہے. صبح اٹھ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ونٹرز میں ہائبرنیٹ کرتی ہیں. انسان ایسا نہیں ہے، صحیح ہے نا؟ انسان ایسا نہیں ہے. ڈاگ کسی بھی بریڈ کا ہو لازمی اپنے سیم جینڈر کو دیکھ کے بارک کرے گا، یعنی کہ اپنی آواز نکالے گا غصے میں ہو. انسان میں نہیں ہے یہ چیز. انسان کو ڈفرینٹ بنایا ہے اللہ نے. اگر کوئی صدیقی ہے، یا اگر کوئی فاروقی ہے، یا اگر کوئی سید ہے، تو اس میں سب کی شکلیں الگ الگ ہوں گی، تھوڑی بہت ریزمبلنس ہوگی، لیکن بعض دفعہ بالکل ہی الگ ہوتی ہیں. والد اور والدہ جو ہیں، وہ جو اولاد ہوئی وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. ایسا ہوتا ہے، میجورٹی کیسز میں بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ ریزمبلنس بھی ہوتی ہے، بعض دفعہ پوری ریزمبلنس ہوتی ہے، لیکن میجورٹی کیسز میں کم ہوتی ہے. اس کی جو حیت ہے انسان کی، اس کی چال ہے، اس کی جسامت ہے، اس کی قد کاٹ ہے، وہ سب کی ڈفرینٹ ہے. پھر انسان جو ایجاد کر رہا ہے چیزیں، یہ انسان ہی کر رہا ہے نا. یہ کیا شیر یا ہاتھی کر رہا ہے؟ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کون کر رہا ہے؟ جس کی بیس پر آپ آج کل اپنا کاروبار چلاتے ہیں، روزگار چلاتے ہیں، آپ سورس آف ارننگ کما رہے ہیں، ایک اچھا ہینڈسم اماؤنٹ کما رہے ہیں. کیسے کما رہے ہیں؟ انسان. پھر عقل دی، سمجھ دی، اچھے برے کی تمیز دی، اس اعتبار سے انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا؟ اب میں آگے بڑھتا ہوں. ان کا سوال پھر یہ ہے، سوالات میں نے اس لیے میں دیکھ کے کر رہا ہوں کہ کہیں مس نہ ہو جائے مجھ سے، کیونکہ میں نے اچھے سے پوسٹ مارٹم کرنا ہے اس چیز کا. آگے وہ فرماتے ہیں کہ اچھا، میں اس چیز کا لاجیکل جواب بھی دوں گا ان دا اینڈ آف دا ویڈیو. میں کہنا بھول گیا شروع میں، اس بات کا میں لاجیکل جواب بھی ویڈیو کے آخر میں دوں گا. پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ بھئی اشرف المخلوقات ہیں، ٹھیک ہے بھئی، لیکن کچھ چیزوں میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سمجھ کو، اس عقل کو استعمال نہ کرو. یعنی کہ یہ علماء کی طرف، مولویوں کی طرف، یا ڈائریکٹ اللہ کی ذات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف مخاطب ہے. انہوں نے کہی ہے یہ بات ویڈیو میں، کہ وہی دین یہ بھی کہتا ہے ساتھ میں کہ اس سمجھ کو، اس عقل کو استعمال نہ کرو. اچھا بھئی، جب ان سے کہو کہ بھئی یعنی کہ سوال نہیں کرو، انہوں نے کہا کہ جی سوال نہ کرنے والے کو تو ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. آپ کے ایکسیپٹ کرنے سے خیر کیا ہوتا ہے؟ اور سوال کرنے سے ہی تو مسئلے حل ہوتے ہیں اور ایڈوانسمنٹس ہوتی ہیں. بالکل ہوتی ہیں، صحیح بات ہے. سوال کا منع کہاں ہے؟ بالکل منع نہیں ہے. اچھا بھائی، جب یہ کہو تو قرآن کی آیت لے آتے ہیں. قرآن کی آیت میں آپ کو بتاؤں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 101 اور 102 کا حوالہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں سوال پوچھنے کے اوپر کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. یعنی یہاں تو سر آپ کے اوپر بات ہی نہیں ہو رہی. یا تو ایتھیسٹ یہ بات جو کرتے ہیں، یا چاہے یہ ہوں یا کوئی اور ہوں، اللہ تو یہاں مخاطب ایمان والوں سے ہے. آپ تو مذاہب کو نہیں مانتے، مذہب کو نہیں مانتے، آپ تو ریلیجنس کو ہی نہیں مانتے. فیتھ کہاں سے مانیں گے آپ؟ یہاں تو ایمان کی بات ہو رہی ہے. یہاں تو اللہ مخاطب ہی ایمان والوں سے ہے، آپ سے تو مخاطب ہی نہیں ہے. اللہ نے تو یہ نہیں کہا کہ اللہ کے وجود پر سوال کرنے والوں، اللہ نے کہا ایمان والوں.
تو یہاں تو آپ کا ویسی معاملہ کل ہو گیا. اچھا آگے بڑھتے ہیں, اس پہ اور جواب دیتے ہیں آپ کو. اے ایمان والوں, زیادہ سوال نہ کرو یا زیادہ باتیں نہ پوچھو. ٹھیک ہے, یہ اس آیت کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں, کبھی بیشی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. کیونکہ اس آگے اللہ نے فرمایا کیونکہ اگر تمہیں ان بات کا جواب دیا جائے گا تو شاید یہ باتیں تمہیں, یعنی کہ اگر تمہیں یہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی تو شاید یہ باتیں تمہیں بری لگیں, اور اگر تم ان باتوں کا سوال, ان حکموں کا سوال, ان فرض چیزوں کا سوال اس وقت کرو گے جب یہ نازل ہو رہی ہوں گی تو ہم ضرور تمہیں ان پر ظاہر کر دیں گے, یعنی وہ اس کے پیچھے مصلحت تمہیں بتا دیں گے. اور جو کچھ تم پہلے کر چکے وہ اللہ معاف کر چکا ہے, یعنی جو ایک بری سی زندگی تم گزار کر آئے وہ اللہ اس کو معاف کر چکا ہے اگر تم اللہ کے ہو گئے ہو. اور اللہ بخشنے والا اور علم رکھنے والا. یہ آیت ہے 101, اور اگلی ہی آیت میں ساتھ پڑھ دیتا ہوں 102 سورہ مائدہ ہی کی اگلی ہی آیت ہے. اس میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور تم سے پہلے کی قوموں نے سوالات کیے, باتیں پوچھی, جب ان کو ظاہر کر دی گئی وہ اس کے منکر ہو گئے. بھائی اگر منکر ہی ہونا تھا تو سوال کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیونکہ وہ اس نیت سے کویشچن تھا کہ یار ٹارگٹ کرو, فتنہ پھیلاؤ, اس نیت سے نہیں تھا کہ اصلاح ہونی ہے. آپ جو لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں اللہ بہتر نیتوں کا حال جانتا ہے, لیکن جو لہجہ ان کا ہے اس ویڈیو میں اس سے تو صاف لگ رہا ہے کہ تکبرانہ غرور, کہ جیسے انہوں نے فتح کر لیا ہو سب کچھ. ان کو دی ہوئی جو ایبلٹیز, کیپیبلٹیز, جو پوٹینشیلز ہیں سارے اللہ تعالیٰ کی ذات نے دیے ان کو. ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا سم بکم عمی فہم لا یرجعون, یہ اندھے بہرے گونگے ہیں, انہیں عقل سے کام لینا نہیں آتا, یہ عقل سے کام نہیں لیتے. اچھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ایتھیسٹ جو ہیں وہ کویشچن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی شاید اسی چیز کو کرتے ہوں, مجھے نہیں پتہ, اس ویڈیو میں تو نہیں کیا انہوں نے, شاید کرتے ہوں. کہ بھئی ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ علم کا خزانہ ہیں ان سے بھی سوال ہوا تھا کہ, تو انہوں نے جھٹک دیا تھا ایک بندے کا سوال. پیچھے کا پس منظر تو بتائیے کیوں جھٹک دیا تھا. سورہ آل عمران کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیات بتا رہے تھے حج کے اوپر, تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ختم کی تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا, کہنے لگا کیا ہر سال حج کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر منہ کر لیا, خاموش رہے, نہ ہاں کہا نہ خاموشی اختیار کی, اور نظریں جھکا لی اور ادھر منہ کر لیا. وہ ادھر آ گیا, کیا حج کر سکتے ہیں روزانہ, یعنی کہ ہر سال؟ پھر آپ نے ادھر منہ کر لیا. پھر اس نے سوال کیا ادھر آ کے, تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار اس کو فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دوں تو اللہ تعالیٰ روز قیامت کے دن تک ہر سال حج تم پہ واجب کر دے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا علم ماشاءاللہ ان کو اللہ نے دیا تھا, اللہ ہی کی توفیق سے ان کو ملا تھا کہ وہ جانتے تھے کہ عجمی اسلام کے ایکسپینڈ ہونے کے بعد مسلمان ہوں گے, ان کو یہاں آنے میں عرب میں مشکل ہوگی. عرب والوں کا کیا ہے, وہ تو پیدل بھی چلے جائیں, یہاں جو عجم سے آئیں گے ان کو مشکل ہوگی. صحیح ہے نا, ان کو مشکل ہوگی آنے میں. اور آپ دیکھ لیجئے فائنینشیل کنڈیشنز دیکھ لیجئے کتنی ہارڈ کر دی ہیں گورنمنٹس نے, یہاں تک کہ سعودی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جو مطلب ہر سال آپ نہیں کر سکتے حج وہاں, اگر اس طرح ہوگا تو اوروں کو چانس کیسے ملے گا, یہ تو وہاں کا رول ہے یہ, تو ہر سال تو پاسبل ہی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. تو بعض چیزوں میں خاموشی بہتر ہوتی ہے, مصلحتاً بھی خاموش رہا جاتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہر چیز کا کویشچن کا جواب نہیں دے رہا, ڈزنٹ مین کہ اللہ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے, جواب ہے. وہ نہیں دیا جا رہا تو اس کی مصلحت ہے, اس کے پیچھے وجہ ہے, جیسے کہ اس واقعے کے پیچھے وجہ تھی. تو یہ لوگ جو اپنے ڈیفینس میں باتیں پیش کرتے ہیں وہ آیات میں نے پیش کر دی قرآن سے. اب میں 5 آیات ایسی پیش کرنے لگا ہوں جو اللہ نے علم کی امپورٹنس میں بتائی ہے. علم حاصل کرو, پڑھو, لکھو, سمجھو. ہاؤ کین یو سے کہ اسلام سپورٹ نہیں کرتا نالج کو, کہ نالج لو. آپ نے کہا نا, آپ کا سوال ہے نا کہ کچھ چیزوں پر کہا جاتا ہے کہ اس سمجھ کو استعمال نہ کرو, سوال نہ کرو. اچھا بھائی, کہاں کہا جاتا ہے یہ؟ قرآن کی پہلی جو آیت ہے, پہلی سورت اور پہلی وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی غار حرا میں, سب سے پہلی فرسٹ نمبر پہ
وہ تھی اقرا، سورہ علق۔ اقرا، اقرا کا مطلب ہے، عربی میں پڑھ لیجئے گا جاوید اختر صاحب، اقرا کا مطلب ہے پڑھ۔ اقرا ٹو، اگر عربک ٹو اردو آئیں گے تو اقرا کا مطلب ہے اردو میں پڑھ۔ ہاؤ کین یو سے کہ اسلام علم سیکھنے کو، سکھانے کو پروموٹ نہیں کرتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو چھوٹی صورت آیت ہے میں ان کو بتا دیتا ہوں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اردو کا مفہوم ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو خون کے لوتھڑے سے، ڈراپ کلاٹ سے۔ اقرأ وربک الاکرم، اور پڑھیے کہ آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، اور جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم عطا کیا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ علم عطا کیا جو وہ نہیں جانتا تھا، جس سے وہ واقف نہیں تھا۔ اور آگے آپ جیسوں کو جواب دیا اللہ نے، کیونکہ اللہ نے بنایا نا آپ لوگوں کو، اللہ فطرت جانتے ہیں۔ اللہ نے جواب دیا، کلا ان الانسان لیطغی، مگر وہ انسان بھٹک گیا، سرکش ہو گیا، بھول گیا ہمیں۔ آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور سورہ علق کے بعد، سورہ علق کے اوپر بات ہو گئی، اب میں دوسری سورت کا حوالہ دینے لگا ہوں، ٹھیک ہے؟ دوسری سورت کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں۔ سورہ توبہ جو کہ 9th سورت ہے، اس کی آیت نمبر 122، ورس 122، سورہ توبہ قرآن میں۔ تو اس سورت میں اللہ تعالیٰ، میں آیت کا مفہوم بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے ایمان لانے والوں، تمہارے لیے یہ ممکن نہیں کہ تم ایک ساتھ ہی نکل جاؤ، لہٰذا گروہ میں، گروپس میں، جماعت بن کے نکلو، ٹھیک ہے؟ اکٹھے تو نہیں، جتنے مسلمان ہوئے تو اس وقت سب نکل جاتے، کس کام کے لیے وہ آگے آئے گا، لہٰذا گروہ کی فارم میں، جماعت کی فارم میں نکلو، ٹھیک ہے نا؟ جماعت کی فارمز میں نکلو، اور کیا کرو؟ یہ کرو کہ دین کی سمجھ اختیار کرو، دین کو سمجھو، اور واپس آ کر اپنی قوم کو سمجھاؤ، بتاؤ، اور جو وبال ہے، یعنی کہ کوئی چیز اگر اچھی ہے اس کو نہیں کر رہے، اللہ کا حکم ہے نہیں کر رہے، تو اس کے عذاب سے، اس کے وبال سے ڈراؤ۔ دین کی سمجھ کا یہاں بھی ذکر ہے، یہاں بھی ذکر ہے۔ تیسری آیت، تیسری قرآن کی سورت کا میں حوالہ دینے لگا ہوں، سورہ علق، سورہ توبہ، اور اب تیسری سورہ عنکبوت، سورہ عنکبوت۔ یہ ہے سورت نمبر 29 اور اس کی آیت نمبر ہے 69۔ آیت ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ اور جن لوگوں نے اللہ کے لیے کوشش کی، اللہ کے دین کے لیے، یعنی کہ مصیبتیں جھیلیں، آزمائشیں جھیلیں، سچ کی راہ میں تو ہوتی ہیں، جب بڑی سچ کی راہ تو چھوڑیں، بڑی خواب بھی دیکھیں گے نا، پرابلمز آئیں گی، کیونکہ خواب بڑی ہے، منزل بڑی ہے، اس کا انعام بڑا ہے، تو اس میں ٹیسٹ بھی ہوتا ہے۔ یو کی ناٹ سے کہ کیوں ہے بھائی، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ان کو رستے دکھا دے گا، یعنی سمجھ عطا کرے گا، علم عطا کرے گا، عمل عطا کرے گا۔ چوتھا حوالہ، 5 حوالے میں نے کہے تھے، 3 ہو گئے، چوتھا سورہ مجادلہ، اس کی ہے، یہ ہے سورہ نمبر 58 اور اس کی آیت نمبر ہے 11، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور تم لوگ جب مجلسوں میں بیٹھا کرو تو اس میں کشادگی اختیار کرو، کشادہ کرو اس کو، ٹھیک ہے؟ ایکسپینڈ کرو، براڈ کرو، جگہ دو تاکہ اللہ تمہیں جگہ دے، ٹھیک ہے؟ اور جب تم سے کہا جائے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ تو اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرو، اس جگہ سے، اس نشست سے اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرو۔
تو اللہ کیا کرے گا کہ تمہیں سمجھ عطا فرمائے گا اور تمہارے درجے بلند فرمائے گا، اور بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ سمجھ سمجھ کیسے آئے گی؟ سمجھ سوال کرنے سے آئے گی۔ اللہ نے تو منع نہیں کیا سوال کرو۔ اگر آپ کی اتنی ہی نیت ہے تو ایک کام کریں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، میں تو حقیر انسان ہوں، میں تو پتہ نہیں کتنے کم تعداد میں لوگ مجھے سنیں گے، میں تو بہت ہی کوئی مطلب جس کو کہتے ہیں نا، اللہ کے علاوہ مجھے کوئی نہیں جانتا، بس اللہ کا بندہ ہوں چھوٹا سا۔ لیکن میں اپنے دل کی تسکین اور تسلی کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں میں کہ اگر اتنا ہی ہے نا آپ کو، تو آپ کسی مفتی کے ساتھ، اگر آپ کو واقعی سوال کرنے کا شوق ہے، بیٹھیے، اس نیت سے بیٹھیے کہ یا تو وہ قائل ہو جائے گا آپ کی دلیل سے، یا آپ قائل ہو جائیں گے اس کی دلیل سے۔ جب اٹھیں گے تو اس چیز پہ اٹھیں گے، بیٹھیے تاکہ آپ کی بھی نیت ہو اصلاح کی، اور اس کی بھی نیت ہو اصلاح کی۔ پھر بیٹھیے نا، ہمت ہے تو بیٹھیے، ذاکر نائک صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیے، بیٹھیے نا۔ ویسے تو ان کے کیلیبر کے نہیں ہیں آپ، لیکن اللہ کرے کہ آپ کو ان سے سوال کرنے کا موقع ملے تاکہ آپ کے ڈاؤٹس کلیئر ہوں۔ اللہ آپ کو ہدایت کی دولت سے مالا مال کرے جاوید اختر صاحب۔ لیکن آپ بیٹھیے نا، میں تو دے رہا ہوں ابھی بھی سوال کے جواب، حالانکہ مجھے تو کوئی اتنا سنے گا بھی نہیں۔ آپ بیٹھیے کسی ایسے بندے کے ساتھ۔ پانچواں حوالہ، بہت ہی پیارا حوالہ، قرآن کی دعا بھی ہے یہ، سورہ طٰہٰ، سورہ نمبر 20، 20ویں سورت ہے یہ، سورت نمبر 20 ہے، اور ورس جو ہے، آیت جو ہے 114، ربی زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہ کہتا ہے یہ دعا مانگا کرو، اللہ نے دعا سکھائی ہے، اے رب میرے علم میں اضافہ کر۔ اب میں آتا ہوں اس کی لاجیکل جواب پر۔ آپ کہتے ہیں، ایتھیسٹ کہتے ہیں نا، میں تو نہیں کہہ رہا، ایتھیسٹ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا۔ کیوں نہیں نظر آتا؟ نہ آواز سنائی دیتی ہے، نہ کوئی پریزنس فیل ہوتی ہے، نہ ہم نے جہنم جنت دیکھی، نہ ہم نے نبیوں کو دیکھا، نہ ہم نے وحی اترتے ہوئے دیکھی، نہ کبھی کسی فرشتے کو دیکھا۔ یہ ایتھیسٹ کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، یہ ایتھیسٹ کی بات بتا رہا ہوں۔ ایتھیسٹ کہتے ہیں نا، آپ لوگوں کی بات کوٹ کر رہا ہوں، اپنی پہ تو ہم لوگ ابھی آ ہی نہیں رہے، قرآن اور حدیث پہ بہت چیزیں اس پہ بھی کہنے، آپ لوگ تو اسپیچ لیس ہو جائیں گے، ہم تو آپ کی بات کو کوٹ کر کے اسی سے جواب دے رہے ہیں لاجیکل۔ یہ جو پہلا کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ علم کا اسلام نے کب کہا ہے، علم کو ڈیگریڈ کب کیا کہ سوال نہیں کیا؟ ایسا کب کہا اسلام نے؟ ان کے لیے کہا ہے کہ جواب مت دو ایسے لوگوں کو کہ جو اس نیت سے بیٹھے کہ یار نہ سامنے والے کی اصلاح ہو نہ اپنی اصلاح ہو، ایسے لوگوں کو منع کیا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جو رب آپ خود کہتے ہیں، آپ لوگ تنگ ہیں اس چیز سے، آپ مانتے ہیں نا کہ اللہ فرماتا ہے مجھ پہ ایمان لاؤ، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، پھر آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہڈن بھی ہے، اللہ نظر بھی نہیں آتا، ہم کیسے ایمان لے آئیں؟ ہم نے تو کبھی کچھ دیکھا ہی نہیں، نبیوں کو، وحی اترتے ہوئے فرشتوں کو، پیغمبروں کو، جنت دوزخ کچھ دیکھی نہیں، عذاب اور جنت کچھ نہیں دیکھی ہم نے، تو ہم کیسے ایمان لے آئیں؟ یعنی آپ مان رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان لاؤ، تو وہ رب جو کہہ رہا ہے کہ ایمان لاؤ اور ہڈن بھی ہے، کیا وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے ایکسپلور کرو، سوال کرو، کوشچنس کرو؟ کیا وہ یہ نہیں کہے گا؟ کیا اس نے یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا ہوگا کہ میرے حوالے سے جو بھی لوگوں کو تجسس ہو، سوال ہو، اس کو دور کرو؟ کہا ہے؟ کہا ہے؟ کیوں نہیں کہا؟